औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में इमाम मेहदी के ज़हूर से कबल के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं? क्या ज़हूर दज्जाल का वक्त करीब है? और क्या ये खूरेज़ जंगें वो हैं जिन्हें मलहमतुल कुबरा या आर्मगेडन कहा गया है? इराक, शाम, यमन, शुमाली अफ्रीका, लिबनान और वो तमाम इलाके जो कदीम खुरासा का हिस्सा रहे, वहां की अबतरी क्या आखिरुज़्ज़मा की बड़ी निशानियों का सामने आना है? माजी में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जो कि इस वक्त हो रहा है। और जब हम तमाम तारीख का मुतालिया करते हैं और मुख्तलिफ अदवार का जायजा लेते हैं, खास तौर पे मुसलमानों की तारीख का, तो उनके बाहिमी इख्तलाफात और हुक्मरानों के जुल्म सितम पे निगाह पड़ती है। और फिर कई अफराद उस दौरान इमाम मेहदी होने का दावा करते नजर आते हैं और लोगों की तब एक मखसूस तादाद भी उन पे यकीन करती है। 29 जून 1881 को सूडान के शुमाली इलाकों से ताल्लुक रखते एक इमाम मस्जिद, जिनकी शोहरत एक इंतहाई इबादत गुजार सूफी की थी, यानी 38 साल मोहम्मद अहमद बिन अब्दुल्ला, उन्होंने इमाम मेहदी का दावा करते हुए कहा कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद की राह पार करने जा रहे हैं। उनकी कबीले के सरदार और बुजुर्गों ने चूंकि उनकी हमायत कर दी, इसलिए बाकी अफराद भी बड़ी तादाद में उनकी तरफ मायल होने लगे। उसके बाद उस शख्स ने अपने खिताब में कहा कि उसके हाथ पर बैत करने वाले अंसार कहलाएंगे, और उसने हज को फराइज में से निकाल कर हज को निकाल दिया कि हज करना जरूरी नहीं है, और उसकी जगह जिहाद को शामिल करने का ऐलान किया, और यह भी कि उस पर बैत भी अब ईमान का छठा रुकन होगी और ईमान जो ना लाएगा वो काफिर होगा। और फिर उसने मिस्र और उस्मानी हुक्मरानों के खिलाफ तलवार उठाने का फतवा भी जारी कर दिया। मिस्री फौज ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो शदीद मुजाहिमत के बाद उसे फौज को पसपा होना पड़ा, जिसके बाद अवाम की बड़ी तादाद हकीकतन इस शख्स पर मेहदी होने का गुमा करने लगी कि उसके 40,000 निस्बतन निहत्ते अंसार हामियों ने 80,000 इंतहाई तरबियत याफ्ता मुसल्लह मिस्रियों को शिकस्त फाश दे दी थी। अंग्रेज भी मिस्री फौज के साथ थे, और फिर अंग्रेजों के सूडान से मुकम्मल तौर पे निकल जाने के बाद ये गिरोह खर्तूम तक पहुंच गया, जहां सूडान के गवर्नर चार्ल्स गॉर्डन का सर उसकी रिहाइश गाह के बाहर कलम कर दिया गया और उसे शहर के वस में इस तरह लटका दिया गया कि आम लोग देखकर इबरत पकड़ें और फिर झूठे मेहदी के हाथ पर बैत करें। एक एक करके सूडान के कई शहरों पर कब्जे के बाद बाकायदा मेहदी हुकूमत का ऐलान करके शरीयत के निफाज का फरमान जारी हो गया, जिसमें अहमद अब्दुल्ला सूडानी पर बैत करना लाजिम था। कलमा शहादत में भी उसका नाम शामिल कर लिया गया, लेकिन 6 माह बाद ही अचानक 1885 में यह शख्स 40 साल की उम्र में एक मुज़ी मर्ज का शिकार होकर मर गया। उसने मरने से पहले अपने 3 खुलफा का ऐलान भी किया, जिनमें से एक 1898 तक अंग्रेजों से लड़ता रहा और फिर मारा गया, और अंग्रेजों ने उसके बाद अहमद सूडानी के मकबरे से उसकी हड्डियां निकालकर दरियाए नील में बहा दी और मकबरा उसका तबाह कर दिया, जिसे बाद में दोबारा तामीर किया गया। आज भी सूडान की उम्मा पार्टी खुद को अहमद अब्दुल्ला सूडानी से मुंसलिक करती है। फिर एक गुजरी नशिस्त में मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहतानी की जानिब से मक्का मुकरमा पर कब्जे का अहवाल तफसीलन बयान कर चुका हूं, जिसमें इमाम मेहदी होने का दावा करते कई रोज तक हरम काबा पर अपना तसल्लुत कायम रखा था, और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस का था वो मारा गया था। लातादाद अफराद ने मेहदी होने का दावा किया तारीख में, और मैं उन सब का जिक्र करके यहां वक्त का जिया नहीं चाहता, लेकिन यह ध्यान में रहे कि जब हम मेहदी होने के दावेदारों को मुस्तरद करते हैं तो बुनियादी वजह यह होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी के बारे में इंतहाई वाज़ेह अलामात तो कवायद बयान फरमाए हैं, जिनकी रोशनी में हम असल मेहदी को बगैर किसी शक व शुबे के पहचान सकते हैं। मसलन इमाम मेहदी लोगों को अपनी जात की तरफ आने की दावत नहीं देंगे, ना ही बैत के लिए लोगों को पुकारेंगे, बल्कि लोग उनकी बैत करेंगे उन्हें पहचानने के बाद, और यह कि उनका ज़हूर एक अरब खलीफा की वफात के बाद होगा, जिनके 3 बेटों के आपस में जंग होगी।
اور امام مہدی پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی۔ عہد حاضر میں نہ صرف کئی مسلمان بلکہ یہودی اور عیسائی بھی یقین رکھتے ہیں کہ یہ ان کے مذاہب میں بیان کردہ آخر الزماں یا اینڈ آف ٹائمز کا آغاز ہے۔ مثلا جنوری 1999 میں معروف عیسائی مبلغ جیری فیلول نے دعویٰ کیا کہ دجال یا اینٹی کرائسٹ اس وقت دنیا میں موجود ہے اور وہ یہودی مرد ہے جو کہ خود کو اگلے 10 سالوں میں ظاہر کر دے گا۔ یہ نیو یارک ٹائمز کے صفحہ اول کی خبر تھی۔ عیسائی انجیل کے عہد نامہ جدید یا نیو ٹیسٹیمنٹ کے مطابق دجال کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں۔ عیسائیت میں عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو انہیں دجال یا اینٹی کرائسٹ کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ تمام تر شیطانی قوتوں کا مالک ہوگا۔ مسلمان بھی اسی مناسبت سے اسے مسیح الدجال کہتے ہیں، یعنی خود کو عیسیٰ علیہ السلام ظاہر کرتا ہوا دجال۔ بڑی حد تک یہاں مسلمانوں اور عیسائیوں کا نظریہ ملتا نظر آتا ہے، لیکن انجیل میں اینٹی کرائسٹ واحد یعنی ایک شخص اور جمع یعنی ایک سے زیادہ شخصیات دونوں طریقے سے استعمال ہوا ہے۔ عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ کئی جھوٹے مسیح بھی آئیں گے اور آخر الزماں میں مختلف مذاہب، قوموں، سلطنتوں کے درمیان شدید خوریزی ہوگی۔ عہد نامہ جدید میں یہ بھی ہے کہ ایمان رکھتے عیسائیوں کو دنیا کی تمام اقوام دشمن سمجھیں گی اور قتل کریں گی۔ مذہب سے نفرت پیدا ہو جائے گی، انجیل میں لکھا ہے، اور دنیا کے حالات مسیح الدجال یا اینٹی کرائسٹ کی آمد کے لیے شیطانی قوتیں بگاڑتی چلی جائیں گی۔ انجیل کے مطابق مسیح الدجال یعنی جس کو ہم دجال کہتے ہیں ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرے گا اور وہیں اس کی تاج پوشی ہوگی۔ غور فرمائیے یہ عقیدہ مسلمانوں سے کس قدر ملتا ہے۔ سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، چاند بجھ جائے گا، ستارے آسمان پہ ٹوٹتے نظر آئیں گے، یہ سب کچھ انجیل میں ہے۔ تیز آندھیاں چلیں گی اور پھر آسمانوں پر ایک صلیب کا نشان ابھرے گا، جس کے بعد فرشتے عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ لے کے زمین پہ نازل ہوں گے۔ انجیل میں ہرمجدون یا ارمگیڈن کے نام سے ایک بڑی جنگ کا بھی ذکر ہے نام کے ساتھ، جس میں حق کی قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے اور تمام باطل قوتیں مد مقابل ہوں گی، جس کے نتیجے میں حق کو فتح اور باطل کو شکست ہوگی، اور یہ جنگ میجدو کے پہاڑوں اور میدانوں میں ہوگی جو کہ شمالی اسرائیل میں موجود ہے۔ 2002 کے ایک CNN ٹائم کی رائے شماری یا پولز میں کہا گیا تھا کہ 59% امریکیوں کو یقین ہے کہ آخری بڑی جنگ یا ارمگیڈن ہونے کو ہے، اور 25% نے کہا تھا کہ 11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ ہونے والے حملے اس کا آغاز ہے۔ 70، 80 اور 90 کی دہائی میں بیشتر عیسائی مبلغین امریکہ اور یورپ میں جو رہتے تھے وہ کمیونزم یا سوشلزم کو دجالی نظریات قرار دیتے تھے۔ کولڈ وار کا دور تھا اور اس دوران مختلف عرب ممالک میں تحریر کی گئی کئی کتابیں ایک عجب انداز میں آپ کے سامنے آتی ہیں، چونکہ یہ نسبتاً ایک پرسکون دور تھا مشرق وسطیٰ کا، اس لیے ان پہ زیادہ توجہ بھی نہیں دی جاتی تھی، خصوصاً اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے جنم لینے سے پہلے یا پھر پہلی خلیجی جنگ کے آغاز تک۔ لیکن پھر تیزی سے لوگوں کو اس میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ امریکہ کے خلاف لڑتے صدام حسین کو بھی ہرمجدون کی جنگوں کا قائد دکھایا گیا، اور محمود احمدی نژاد کو بھی، اور چند کتابوں کے سرورق پر تو اسامہ بن لادن اور صدام حسین ایک طرف اور ایریل شرون اور جارج بش دوسری طرف، اس طرح سے بھی کتابیں سامنے آئیں۔ لیکن 2003 میں عراق پر امریکہ کے حملے کے بعد عرب دنیا میں آخر الزماں کے حوالے سے گفتگو میں اچانک تیزی آ گئی، اور تبھی عراق اور شام کا خراسان سے آخری جنگوں میں تعلق بھی زیر بحث آنے لگا۔ مصری مصنف منصور عبد الحکیم، جس کی 1994 میں لکھی گئی یہ کتاب مشرق وسطیٰ میں مکمل طور پہ نظر انداز کر دی گئی تھی، 3 سالوں میں اس نے اس موضوع پہ 20 کتابیں لکھ ڈالی، اور وہ عمان کی گلیوں سے لبنان کے شاپنگ مالز میں موجود بک سٹورز تک سب سے زیادہ پڑھے جانے والا شخص بن گیا۔ اس کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ یہ تمام جنگیں ایک مذہبی پہلو رکھتی ہیں، جن کا مقصد نہ صرف مسیح الدجال کے خروج کے لیے میدان تیار کرنا ہے، بلکہ حضرت امام مہدی
جن کا انتظار سنی اور شیعہ مسلمان کر رہے ہیں، ان کے خلاف طاقتوں کو جمع کرنا بھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بش انتظامیہ اور اس کی نیو کون کابینہ انجیل اور تولیت کی پیشگوئیوں پر یقین رکھتی ہے، اور آرمگیڈن یا ہرمجدون پر بھی۔ اسی لیے وہ عراق تک آ گئے ہیں کہ ارد گرد کے علاقوں پر اپنا مضبوط تسلط اور بڑی جنگوں کے لیے جواز تلاش کر سکیں۔ عبدالحکیم نے اپنی تصانیف میں ایک عجیب دعویٰ یہ بھی کیا کہ جو دجال مدینہ اور مکہ نہیں داخل ہو سکے گا، اسے بحرین اپنا مستقل مسکن بنا لے گا۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ طوفان نوح سے پہلے انسان ایک بڑی نیوکلیئر جنگ لڑ کے خود کو تباہ کر چکا ہے، اور طوفان نوح اسی کا نتیجہ تھا۔ اس نظریے کے مطابق یہودی ہزاروں سال بعد انتقام لینے بابل کی اس سرزمین پہ آئے ہیں، اور امریکی فوج یاجوج و ماجوج ہے۔ اور ان بڑی جنگوں کے بعد انسان کس طرح ختم ہو کے مشینوں اور دجالی قوتوں کا غلام بن جائے گا، عبدالحکیم نے ہالی ووڈ کی فلم ٹرمینیٹر کے بنیادی خیالات کو ثبوت کے طور پہ سامنے رکھا۔ لیکن پھر جب 2006 میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑی تو عبدالحکیم نے فیصلہ کر دیا کہ اب اگلا مرحلہ ایران پر امریکہ کا نیوکلیئر اٹیک ہے، جو کہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے، جس کے بعد مشرق وسطیٰ میں ہرمجدون کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ لیکن اگلے چند سالوں میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ تیونس سے شروع ہوتا عرب انقلاب یا عرب اسپرنگ، جو کہ دوسرے ملکوں میں افراتفری پھیلاتا گیا، اور امریکہ کے ایران سے تعلقات بہتر ہونے کے ساتھ ہی عبدالحکیم کے تمام اندازے غلط ثابت ہو گئے، اور داعش یا دولت اسلامیہ کے مضبوط ہونے کے بعد عبدالحکیم کی طرح دیگر عرب سنی مصنفین جو کہ اس موضوع پہ بہت کچھ کہہ اور لکھ رہے تھے، خاموش ہوتے چلے گئے، خصوصاً جامع ازہر کے تعلیم یافتہ احمد حجازی الساکا، جو کہ مصر یا کسی بھی دوسرے عرب سنی ملک میں بیٹھ کے اپنی حکومتوں کے خلاف بڑھتی بے چینی کو اپنے منظرنامے میں سمونے میں ناکام ہو گئے تھے۔ اور وہ 7 جون 2006 کو امریکی فوج کے ہاتھوں مارے جانے والے عراق میں القاعدہ کے سربراہ ابو مصعب الزرقاوی کی سرگرمیوں کو بھی مکمل طور پہ نظر انداز کر رہے تھے، جس نے 1999 سے ہی سوچ پہ کام کر دیا تھا، اور جس کے خیالات نے چند سال بعد دولت اسلامیہ یا داعش کی باقاعدہ بنیاد ڈالی۔ ابو مصعب الزرقاوی کا اسامہ بن لادن یا ملا محمد عمر سے باضابطہ تعلق یا ان کے ہاتھ پہ بیعت کبھی نہیں ہوئی تھی، لیکن کئی افراد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ داعش کے اصل بانی ابو عمر بغدادی یا ابو ایوب المصری، جو کہ اس تمام عرصے زیر زمین رہے، وہ تھے، اور رفتہ رفتہ القاعدہ سے منسلک افراد کو وہ دولت اسلامیہ یا داعش میں لاتے رہے، جس پر القاعدہ شدید ناخوش تھی۔ القاعدہ کا کہنا تھا کہ اس طرح نہ تو اسلامی ریاست یا دولت اسلامیہ قائم ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کسی نامعلوم گمنام شخص کے ہاتھوں پہ بیعت ہو سکتی ہے۔ 2007 جنوری میں داعش نے باقاعدہ اپنا سیاہ پرچم بھی جاری کر دیا، اور 2014 میں ابو بکر بغدادی نے باقاعدہ اپنی خلافت کا اعلان کرتے مسلم حکومتوں کو مسترد کر دیا، اور دسمبر 2015 تک یہ 3 سے 8 ملین آبادی پر اپنا قبضہ کر کے شمالی افریقہ، افغانستان اور جنوبی ایشیا میں اپنے پنجے گاڑ چکی تھی۔ یہ تنظیم داعش ایک انتہائی پرتشدد گروہ، جو کہ نہ صرف غیر مسلم ہو بلکہ ذرا سا بھی اختلاف کرتے مسلمانوں کو بھی انتہائی سفاکانہ انداز میں قتل کرنے کا حامی ہے۔ اغوا ورائے تاوان سے لے کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کے فروخت کرنے اور وسائل پہ تسلط نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو لرزا کے رکھ دیا کہ کیا یہ اسلام کی وہ صورت کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ سنی مسلمان پریشان کہ کیا یہ وہ مقدس گروہ ہے جس کے بارے میں مستند روایات ہیں، اور کیا یہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہو سکتے ہیں؟ لیکن دوسری جانب سیاہ پرچم اور خراسان کے دوبارہ قائم کرنے کا اعلان، اور پھر یورپ سمیت دیگر علاقوں میں دہشت گردی۔
کبھی تاریخ میں اس قدر بربریت اسلام کے نام پر دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ اگر یہ سب آخر الزماں سے پہلے بیان کردہ جنگیں نہیں تو پھر یہ کون سے گروہ ہیں جن کے پیچھے طے ہے کہ بین الاقوامی قوتیں بھی اب آگے کھڑی ہو گئی ہیں اور انہیں کٹ پتلی یا کرائے کے فوجی بنا کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ کون سی قوتیں؟ اگر یہ باطل قوتیں ہیں تو پھر یہاں حق کی قوتیں کون سی ہیں؟ اور اگر یہ حق کی قوتیں ہیں تو پھر باطل کیا ہے؟ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید۔ 70 کی دہائی میں نجف کے آیت اللہ محمد باقر الصدر عراق میں مضبوط ترین شیعہ آواز تھے۔ 60 کی دہائی میں ایران سے جلا وطن ہونے کے بعد آیت اللہ خمینی نے بھی نجف میں ان سے رابطہ رکھا، اور جب آیت اللہ خمینی ولایت فقیہ کے نظریے کے ساتھ اسلامی ریاست کا تصور انہوں نے پیش کیا تو باقر الصدر نے ان کی مکمل حمایت کر کے ان کے خیالات کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ 1977 میں آیت اللہ باقر نے 50 صفحات پر مشتمل وہ دستاویز پیش کی جس میں امام مہدی کی غیبت کبریٰ کے خاتمے سے پہلے کے واقعات تفصیلاً درج تھے۔ آیت اللہ صدر کا کہنا تھا کہ نہ صرف روحانی قوت بلکہ بھرپور عسکری طاقتوں کا ایک ساتھ جمع ہونا لازم ہے تاکہ ظہور امام کے بعد انہیں مدد فراہم کر سکیں۔ 1977 میں ان کی تحریر کے بعد صدام حسین کی بات پارٹی نے عاشورہ پہ پابندی لگا دی، جس کے بعد عراق کے کئی شہروں میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ شیعہ علماء عراق چھوڑ کر لبنان چلے گئے، جس میں سے ایک آیت اللہ حسن شیرازی تھے جنہوں نے بیروت میں امام مہدی پہ ایک تفسیری کتاب لکھی، اور 2 سال بعد جب ایران میں شاہ ایران کا تختہ الٹ دیا گیا تو عراق میں ایک بار پھر شیعہ علماء نے صدام حسین کے خلاف احتجاج کا رستہ اختیار کیا۔ آیت اللہ صدر کو یقین تھا کہ ایران جیسی تحریک عراق میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اور پھر کچھ ایسا ہی ہوا کہ اپریل 1980 میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ اسی سال ایران عراق جنگ کا آغاز ہوا اور لبنان میں آیت اللہ شیرازی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ کئی شیعہ کابرین نے شام میں پناہ لی اور بہت سو نے لبنان میں آیت اللہ فضل اللہ کی مدد کو پکارا، جن کی عمل جماعت نسبتاً پرامن جدوجہد کی آمد تھی۔ نتیجتاً جب 1982 میں اسرائیل نے لبنان پہ دھاوا بولا تو عمل جماعت میں بغاوت ہو گئی کہ آپ اتنا پرامن کیوں ہیں، آپ جدوجہد کیوں نہیں کرتے، لڑتے کیوں نہیں؟ اور پھر ایران اور شام کی مدد سے ایک نئی جماعت نے لبنان میں جنم لیا، یعنی سید حسن نصر اللہ کی حزب اللہ، جو کہ آیت اللہ باقر کے شاگرد تھے۔ 1989 میں لبنان کے مصنف کمال سلیمان نے اپنی تصنیف میں لکھا کہ اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی خطے میں آخر الزماں کی بڑی جنگیں شروع ہو چکی ہیں۔ اس نے امریکہ کے باشندوں کو ترک نسل قرار دیا جو کہ جزیرہ عرب پہ قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 1995 کے بعد کمال سلیمان کی تحریروں میں دعویٰ کیا گیا کہ دریائے فرات کے گرد دجال کا صدر مقام اصل میں عراق کے خلاف جاہریت کا مقصد ہے، اور چونکہ یہ پہلی خلیجی جنگ کے بعد کا دور تھا اس لیے یہ مقالات عوام الناس میں انتہائی مقبول ہوئے۔ آیت اللہ باقر جو کہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ 1980 میں شہید ہو گئے تھے، ان کا تیسرا بیٹا جو تب 25 سال کا تھا وہ مقتدی صدر تھا۔ وہ اس تمام عرصے عراق میں صدام حسین کے نشانے پہ رہا، اور 2003 میں امریکی فوج کے ہاتھوں صدام حکومت کے خاتمے کے بعد وہ دنیا کے سامنے آ گیا۔ شیعہ علماء نے دوسرے ممالک سے عراق آنا شروع کیا، لیکن امریکی ایلچی پال بریمر نے مقتدی صدر کو نئی حکومت میں کردار دینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد مقتدی صدر نے مہدی آرمی بنانے کا اعلان کیا اور کئی ہزار جنگجوؤں کے ساتھ صدر شہر سنبھال لیا، اور اس دوران امریکہ کے خلاف جنگ کرتے سنی جنگجوؤں سے بھی رابطہ کر لیا، جس کے باعث مقتدی صدر نہ صرف عراق میں آیت اللہ سستانی بلکہ ایران کی حمایت سے بھی محروم ہو گئے۔ 2004 مہدی آرمی اور امریکی فوج کے درمیان گھمسان کی لڑائیوں کا سال تھا، ہزاروں لوگ جس کی نظر ہوئے۔ مقتدی صدر 3 ہفتے نجف میں اپنے چند ساتھیوں سمیت نرغے میں رہے، اور اس دوران آیت اللہ سستانی لندن چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد آیت اللہ سستانی مقتدی صدر کو صلح کے رستے پہ لانے میں کامیاب ہوئے، اور وہ آہستہ آہستہ مقتدی صدر کو پھر عراق کی سیاست میں فعال کرتے پارلیمنٹ تک لے آئے۔
سیاسی محاذ پہ کامیابی کے بعد مہدی آرمی مضبوط ہوتی چلی گئی اور اس کی تعداد لاکھوں تک بیان ہونے لگی، اور پھر اس نے بات پارٹی سے منسلک شخصیات کو جو کہ سنی تھے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات ذہن میں رہے، وہ انہیں بات پارٹی کا بھی کہتے تھے اور دہشت گرد بھی۔ 2004 میں اس سے پہلے یہ ذہن میں رہے کہ مقتدیٰ صدر کو ان کے شہر کے کئی لوگ امام مہدی تصور کرتے تھے، اور وہ بھی اپنے شہید والد کی چادر کاندھوں میں ڈال کے یہی خاموش پیغام بھی دیا کرتے، اور صدر بش کو دجال قرار دیتے۔ گویا سیاسی سطح پہ تو مقتدیٰ صدر ایک الگ کردار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کے حامی ان کو کسی اور انداز میں دیکھتے تھے، اور یہی ہوا کہ 28 اگست 2007 کو ان کی سالگرہ کے موقع پہ مد مقابل حکومت نواز جو شیعہ گروہ تھے ان کو کربلا میں ایک بڑی خونریزی کا سامنا کرنا پڑا۔ آیت اللہ سستانی نے ایک بار پھر کہا کہ امام غائب، امام مہدی تب تک ظاہر نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ خونریزی اور باہمی لڑائی ختم نہیں ہو جائے گی۔ 2011 میں جنم لیتے عرب انقلاب یا عرب اسپرنگ کے بعد عرب دنیا جو پہلے ہی عراق کی خانہ جنگی کی تپش محسوس کر رہی تھی مزید لرز کے رہ گئی۔ کئی علماء نے حسنی مبارک کو دجال قرار دے دیا، اور کچھ نے قاہرہ کے تحریر اسکوائر میں جمع ہوتے افراد کو امام مہدی کا ساتھی بنا دیا۔ اور پھر جب تشدد نے شام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو آخر الزماں کے قریب تر ہونے پہ بہ چھڑ گئی۔ جو شام میں بشار الاسد کے خلاف تحریک نے ایک فرقہ وارانہ جنگ کی شکل اختیار کر کے عراق کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا، اور آس پاس کے ممالک کو بھی، بلکہ امریکہ اور روس کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کر لیا، تو یہ افراتفری اس رخ پہ چلی گئی جسے اب صرف ایک بدترین فتنے کا دور کہا جا سکتا ہے، اور جہاں لڑتے ہر گروہ کی نظر میں صرف وہی درست اور حق پہ ہے، جبکہ مخالف ایک دجالی طاقت ہے۔ اس قوت، وسائل اور اختیار کی جنگ کو کسی بھی انداز میں مذہبی رنگ دینا جہالت کے سوا کچھ نہیں، لیکن سچ پہ کون کھڑا ہے، غلط پہ کون، یہ سمجھنا انتہائی دشوار ہے۔ لیکن اس موقع پہ اس بربادی سے وہ حدیث درست ثابت ہوتی نظر آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جو تمام عربوں کو لپیٹ میں لے لے گا، اس میں قتل ہونے والے جہنم جائیں گے، اس فتنے میں زبان کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہوگی۔ گزری نشستوں میں ذکر ہوا کہ مدینہ ویرا ہو جائے گا، مکہ پہ حملہ ہوگا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب انتہائی پراسرار واقعہ پیش آئے گا اور پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید۔ جب یاجوج و ماجوج تمام اہل زمین پر حاوی ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے تو آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پہ محصور ہو جائیں گے، اور تمام سامان خورد و نوش ختم ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے مدد کی درخواست فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے، اور نقفہ نام کا ایک کیڑا یاجوج و ماجوج کی طرف بھیجیں گے جو کہ عموماً اونٹوں اور بکریوں کی گردنوں میں پیدا ہوتا ہے اور انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ یاجوج و ماجوج آنے واحد میں ایک دم مر جائیں گے، سب کے سب، پوری کی پوری قوم۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کوہ طور سے نیچے تشریف لائیں گے تو زمین پر ایک بالش برابر جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں یاجوج و ماجوج کی چربی اور بدبو سے بھری لاشوں کی تحفظ نہ ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جو 2 کوہان وارے بڑے اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گے۔ وہ یاجوج و ماجوج کی پوری قوم جو زمین پہ پڑی ہوگی تمام کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں پھینکیں گے، اور پھر ایک تیز بارش ہوگی جس سے مٹی اور گارے کے بنے ہوئے تمام کچے گھر تباہ ہو جائیں گے، اور پانی ساری زمین کو دھو کے چکنی اور سپاٹ بنا دے گا۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنا پھل اگاؤ اور برکت لوٹا دو۔ تب ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار کا پھل پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور دودھ میں اتنی برکت ڈال دی جائے گی کہ ایک گائے پورے قبیلے کے لیے بہت ہوگی۔ یاجوج و ماجوج کی ہلاکت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام انتقال فرما جائیں گے۔
اور زمین پر مومنوں کے علاوہ کوئی نہ بچے گا۔ برکات و خیرات ہر طرف پھیل جائیں گی اور ایک عرصے تک یاجوج و ماجوج کی نیام اور تلواریں لوگوں کے ایندھن کا کام دیتی رہیں گی۔ امن و سکون کا یہ عرصہ صرف 7 سال جاری رہے گا اور اس دوران حج عمرہ بھی رہے گا، لیکن پھر ایک بار پھر خوریزی کی طرف معاملات، وہ واقعہ پیش آئے گا جس کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ پس جب وہ طلوع ہوگا تو سارے لوگ اسے دیکھ لیں گے اور سب ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کسی بھی شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا جو کہ پہلے سے ایمان نہ لا چکا ہو یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی کا کام نہ کیا ہو۔ قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ 2 آدمیوں نے اپنا کپڑا پھیلایا ہوگا لیکن وہ خرید و فروخت نہ کر سکیں گے اور نہ اس کپڑے کو لپیٹ سکیں گے کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنے جانور کا دودھ دھو کر جا رہا ہوگا کہ اسے استعمال نہ کر پائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنا حوض صاف کر رہا ہوگا، وہ اس سے اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور ایک شخص نے لقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہوگا، وہ اسے کھا نہیں سکے گا کہ قیامت رونما ہو جائے گی۔ لوگ ایک صبح سورج کے مشرق سے طلوع ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ اللہ نے جب سے سورج کو پیدا کیا ہے وہ ہمیشہ مشرق سے ہی طلوع ہوتا آیا ہے، مگر اس روز اچانک سورج مغرب سے نکلے گا اور ساتھ ہی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ پھر انسان کیا کریں گے اور کہاں جائیں گے؟ اگلی نشست میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔